अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूं अरुसा चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जिस पर हम गुज़श्ता रोज़ भी बात कर रहे थे। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, तो ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस 3 मरहलों में होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला मरहला हो चुका है। और मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो 13 में से 9 नशस्तें नून लीग ने अपने नाम कर ली हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की बात करें तो 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी जीत सकी है। लेकिन ये इलेक्शंस जो है वो सिर्फ इसी हवाले से काबिल ज़िक्र नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो जो सियासी पारा है, जो सियासी मामलात है और इंतखाबी पोलिंग स्टेशन पर जो होने वाली धांधली के इल्ज़ामात हैं, उसके बाद ये इलेक्शंस और वोटर टर्न आउट की जो सिचुएशन चल रही है, उसके बाद ये इलेक्शंस का जो दूसरा और तीसरा मरहला है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें नज़र आ रही है और जो सियासी रस्साकशी है वो भी काफ़ी हद तक इंटेंस होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद फारूक साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हनीफ खान साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आऊँगी हनीफ खान साहब आपके जानिब। मुस्लिम लीग नून ने 9 नशस्तें अपने नाम कर ली हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त है और जिस तरह का सियासी टेंशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर में, दूसरे और तीसरे मरहले के लिए आप अपनी चीज़ें किस तरह से फोरसी करते हैं? जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के लोग जोक दर जोक निकले पोलिंग स्टेशन की तरफ, उन्होंने रुख किया। और ये पहले मरहले में जिस तरह आपको पता है कि 13 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहा था, तो मैं तो यही समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो वहाँ की जो आवाम है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया है, इस्तेहकाम को वोट दिया है, खिदमत को वोट दिया है। और मैं हौसला अफजा समझता हूँ जो रिज़ल्ट आए हैं, जो 13 नशिस्तों में से 9 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। और जिस तरह आपने देखा था, हमारे कैद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से 3 दिन पहले वहाँ पे जाके जलसा किया और लोगों को एक वहाँ पे होप दी कि जिस तरह उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा खास तौर के ऊपर पंजाब के ऊपर आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह चारों सूबों का अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक वहद सूबा पंजाब है जहाँ के ऊपर लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट है, जहाँ पर मैं समझता हूँ इतने इनिशिएटिव्स हैं मरियम नवाज साहिबा के, अगर मैं वो गिनवाने बैठूं तो वो रात हो जाएगी। जिनमें चंद मैं गिनवाना ज़रूर नाजरीन को बताता चलूं। सुथरा पंजाब खास तौर के ऊपर सर अच्छा, आज। लेकिन जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी तारीफें की जा रही है, लेकिन बहुत सारी तनकीद भी की जा रही है, इसलिए पंजाब की भी हम बात नहीं करेंगे। मैं आगे अहमद जवाद साहब की जानिब आऊँगी। सर हमने इलेक्शंस की सूरत हाल देखी, पीपल्स पार्टी के पास अभी 4 नशस्तें हैं, लेकिन आने वाले दूसरे और तीसरे मरहले में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी एक अच्छा कमबैक करेगी? जी बहुत शुक्रिया अरुसा। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि वो साउथ से उठ के नेशनल लेवल पे आवाम की आवाज़ बनने के लिए यहाँ बिल्कुल। पे उसने लाहौर में अपने कदम अपने जमाए हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। जनूब की भी बहुत बड़ी आवाज़ था, जनूबी पंजाब की। अब मैं समझता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे भी अपना एक अच्छा रोल अदा करेगा। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात है, तो ये जब से मरहला वार इलेक्शन का इन्होंने ऐलान किया, हमें तो उसी वक्त ये खटक गया था कि ये इलेक्शन प्री पोल रिगिंग का आगाज़ हो चुका है, इसमें धांधली के हर तरह के तरीके आजमाए जाएंगे। और वही हुआ कि यहाँ पे फॉर्म 47 का फार्मूला भी चला, RO फार्मूला भी चला, और इन्होंने हर हर तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी भी की, बदमाशी भी की। हम इलेक्शन कमीशन को ये ज़ोर डालते रहे कि ये क्या बात है, ये मिसकंडक्ट है कि यहाँ से पंजाब के वसाइल उठा के ये वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में सिर्फ शो ऑफ के लिए लेके जा रहे हैं, ये रिगिंग नहीं तो और क्या है। अगर वहाँ पे हकीकत में आप देखें, उसका जायज़ा लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 सीटें तो इनकी कंफर्म थी। LA 5 में जो परवेज़ अशरफ साहब थे,
ان کے انہوں نے 10 پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہاں پہ انہوں نے عملہ یرغمال بنا دیا. اس کے بعد جو چودھری یاسین صاحب تھے ان کے 3 پولنگ اسٹیشن کے اوپر انہوں نے وہاں پہ جا کے لڑائی جھگڑا کیا, ان کا گن مین مر گیا. ہم یہ آوازیں دیتے رہے, ہم جو کشمیر امور کے جو منسٹر ہیں, جو وفاق ہے, اس کو بھی کہتے رہے کہ کشمیر کا ماحول پہلے ہی بہت زیادہ ہیٹڈ ہے آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے. وہاں پہ پہلے ہی لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ احساس محرومی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی نے ممتاز راٹھور صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر ان کے 37 میں سے 35 مطالبات مان لیے, لوگوں کو کول ڈاؤن کیا, انہیں پروسیس میں شامل کرنے کے لیے لے کے آئے. اچھا, لیکن سر دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی ہی تھی, لیکن اس طریقے سے ان کے ساتھ اتحادی حکومت رہی ہے نون لیگ کے ساتھ, لیکن ہم دیکھیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں عوام کے اندر غم و غصہ پایا گیا ہے, کیونکہ شاید وہ گڈ گورننس اس طرح سے نہیں رہی. اسی وجہ سے ایک بڑا ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف شفٹ ہوتا ہمیں نظر آیا ہے. اگر ہم بات کریں حنیف صاحب سے, تو حنیف صاحب جس طرح سے یہ الزامات آ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ آپ نے کہاں سے جج کر لیا کہ نون لیگ کی طرف آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھ لیا؟ میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ میری بات سنیں, آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی, اتنی ساری سوشل میڈیا تو جھوٹ نہیں بولتا. بالکل وہاں پہ بیلٹ پیپر جلنے کی ویڈیوز میں کہا کروڑوں کی تعداد میں شیئر ہوئی ہے. وہاں پہ ٹھپا لگانے کی ویڈیوز وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں شیئر ہوئی ہیں. آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں یہ بات؟ دیکھیں سر, ہم تو ابھی الیکشنز کے ریزلٹس کی بات کریں گے نا. مجھے بتائیں کہ دیکھیں رزلٹ یہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں, مکمل طور پہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ افسوس اس بات کا ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنے ملک کو دیکھیں, آپ کشمیر کو دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں. آپ نے تو ملک کی بات کرنی ہے, آپ نے تو عوام کی بات کرنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جہاں پہ پہلے ہی ماحول اتنا ہیٹڈ ہے, جہاں پہ پہلے ہی ایکشن کمیٹی نے اتنا زیادہ غدر وہاں پہ مچایا ہوا ہے, جب وہاں پہ فارم 47 کی طرز پہ اور آر او سسٹم کے تحت عوام کا مینڈیٹ کو سپرب کیا جائے گا, ان سے چھینا جائے گا, ان کے ڈبے میں سے کسی اور کے ووٹ نکلیں گے, مجھے بتائیں حالات کہاں پہ جائیں گے؟ یہی بات میں یہ کر رہی ہوں نا کہ جو غیر سرکاری یہ تو نتائج کہا ہیں, ہی نہیں جا سکتا کہ وہ انہوں نے مینڈیٹ لیا. بالکل میں بلکہ ایک میجم معذرت کے ساتھ, میں اپنے اس روہی چینل کی وجہ کہ اس کے توسط سے میں کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے بلاول صاحب کے تمام جلسے میں اتنا جمع غفیر وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے تو نہیں وہ کوئی اس میں نے کوئی اے آئی جنریٹ کر کے جلسے تو نہیں بنائے. آصف بھٹو صاحب کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے. پیپلز پارٹی کی کوئی گیدرنگ آپ نے ایسی دیکھی ہے جہاں پہ کشمیر کا جمع غفیر نہ ہو؟ آپ اس کے برعکس نون لیگ کا کوئی جلسہ دیکھ لیں, سٹیج دکھاتے تھے, عوام نہیں دکھاتے تھے. ابھی نکال کے دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ بات آپ نہ کہیں کہ جو آج کے الیکشن کے رزلٹ آئے اور آئندہ بھی ان کے الیکشن جو ہے نا, اس کا اثر آئندہ کے الیکشن پہ پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ رد عمل شو کیا جائے گا اور کشمیری اس کا رد عمل شو کریں گے. حنیف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ بیلٹ باکسز جلائے گئے ہیں, جو ووٹس ہیں ان کو چوری کیا گیا ہے, ٹھپے کیے گئے ہیں. میں آپ کا اس کے اوپر جواب جاننا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو بارہا سامنے آئی ہے اور الزامات بھی لگائے گئے ہیں. آپ کا رسپانس اس پہ کیا؟ جی, احمد جاوید فاروق صاحب میرے بھائی ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اکا دکا واقعات کے علاوہ پورا دن وہاں پہ پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی, اور ان کے جتنے بھی وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھے ان کو فارم 45 ایک فارم 45 وہاں پہ ان کو فراہم کیا گیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہی دیکھیں جس طرح مسلم لیگ نون نے وہاں پہ ایک منظم طریقے سے کمپین چلائی. آپ کمپیریزن خود کر لیں کہ میاں صاحب کا جلسہ اور بلاول کا جو جلسہ تھا, اس میں آپ خود کمپیریزن, میں نے کہا ریفرینڈم تو اسی دن ہو گیا تھا. تو جس طرح وہاں پہ کشمیریوں نے میاں صاحب کو ویلکم کیا ہے, خوش آمدید کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس طرح منظم طریقے سے مسلم لیگ نون نے وہاں پہ کمپین چلائی. دیکھیں آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو روزگار ملے, آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انسرٹینٹی نہ ہو, استحکام ہو, ترقی ہو. تو یہ چیزیں مسلم لیگ نون نے آپ کو مرکز اور پنجاب میں کر کے دکھائی ہیں. اور پچھلا جو ٹینیور تھا یہاں پہ آزاد کشمیر کی اگر میں بات کروں 2016 سے 2021 تک, تو وہ گواہ ہے کہ
उस टिन्योर में वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे जो रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि बाशऊर कश्मीरियों ने अपने जिस तरह पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के ऊपर, मियां नवाज शरीफ के ऊपर, उसके कैंडिडेट के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले जो 2 मराहल हैं उनमें भी इंशाल्लाह यही जो नज़र आ रहा है कि बरकरार रहेगा। तो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने की जब पोजीशन में होगी तो वो अपने नौजवानों को रोज़गार भी वहाँ पे देगी, वो खिदमत की सियासत भी करेगी, तरक्की की सियासत भी करेगी, और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की सियासत करेगी। जी अच्छा, अहमद जवाद साहब आपकी जानिब आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नून लीग तो है इस्तेहकाम की सियासत करेगी, और मरीम नवाज़ की अगर हम जलसे की बात करें तो उन्होंने कहा कि आपको पंजाब जैसा कश्मीर चाहिए या सिंध जैसा कश्मीर चाहिए। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि ऑन द अदर एंड पीपल्स पार्टी किस तरह से इस चीज़ को डील करेगी, या पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो वो फिर आवाम को कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो प्रॉमिस करेगी जो शायद पहले से नहीं की गई? हनीफ खान साहब के जो शहर है वो पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पे मर्डर हो जाए तो थाने में पर्चे दर्ज नहीं होते, अगवा हो जाए तो थाने में पर्चे दर्ज नहीं होते। हनीफ खान साहब के साथ का ज़िला रहीमिया खाना है, वहाँ पे कोट समाबा में एक SHO ने एक बंदे को, एक मुद्दई को कत्ल कर दिया, जिसके ऊपर पूरा शहर 4 रोज़ सड़कों पे बैठा रहा तो उसका FIR दर्ज हुई। हनीफ खान साहब के शहर में, हनीफ खान साहब के जो साथ पंजाब लगता है, सिर्फ लाहौर नहीं ना, बाकी भी तो देखें, वहाँ पे MRI मशीनें नहीं हैं, वहाँ पे डायलिसिस मशीनें नहीं हैं, वहाँ पे एक एक बेड पे 2-2 बंदे सो रहे हैं, वहाँ पे स्कूल सारे प्राइवेट कर दिए हैं, वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल जो हैं यूनियन कौंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, वो प्राइवेट कर दिए हैं। खान साहब, हमने अपनी कौम का भी सोचना है या सिर्फ हमने जान मुस्लिम लीग नून को देनी है? हनीफ खान साहब, आप इनकी मुझे बात से इत्तेफाक करते बताएं, हैं? अलमिया की बात ये मैं है। इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा खान साहब, इंतहाई मादरत के साथ। देखें, आपने बात की है रहीम यार खां की, कच्चे की बात की वो है। कच्चा है सर, आपसे ज़्यादा सर, आपके शहर से ज़्यादा, आपके शहर से ज़्यादा मॉडर्न है वो, आपके शहर से ज़्यादा सिविलाइज है, वहाँ फैसिलिटेशन है, वो मोटरवे के ऊपर है, वो GT रोड के ऊपर है। ठीक है सर। इम्प्लीमेंटेशन मरियम नवाज ने आप अपना बता दें, चलें आपके शहर में क्या है? मैं यार उससे 5 मिनट आप मुझे दे दें। अच्छा सर, एक सेकंड, एक आंसर कर ले तो हनीफ साहब, पहले आप आंसर कर दें, फिर हम जवाब साहब की दोबारा अगली स्टेटमेंट पर आते हैं, बताइएगा। सबसे पहले तो हम लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाते हैं ना। तो मैडम, मैं पिछली गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहा हूँ, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप जनूबी पंजाब में हो या अपर पंजाब या सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतरीन है। कच्चे का इन्होंने जिक्र किया है, वहाँ पे पिछले 50 साल से। कच्चा ना के, मेहरबानी करें, आप अपने अल्फाज दुरुस्त करें खान साहब। मैं आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ, आपका ज़िला कच्चा है। रहीम यार खान का सिर्फ सादकाबाद का एंड जाके कोट सब्जल को कच्चा कहते हैं, बाकी 150 किलोमीटर अर्बन एरिया। यार मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डेरा गाजी खान, ठीक है, DG खान मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो DG खान में अगर मैं कच्चा किसको कह रहे हैं? वहाँ पे इतना सिविलाइज, इतना क्या कहते हैं, जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लादी गैंग सरेंडर कर चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। अगर मैं मरियम नवाज की तरक्की की बात करूँ, जनूबी पंजाब मेरा जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट बनता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसाइल थे, एक में अगर मैं हेल्थ, एजुकेशन और म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज के, तो मैडम मरियम नवाज ने 41 के 41 अजला में वहाँ पे वासा का क़याम किया है, जैसे म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज बेहतरीन हुई। इसी तरह सुथरा पंजाब, इसी तरह अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो तमाम हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, और डेरा गाजी खान जैसे आखिरी ज़िला में 15 अरब रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल अप्रूव्ड हुआ है, जिसका संगे बुनियाद सितंबर में CM साहब आके रखेंगे। अगर मैं बात करूं बहावलपुर की, 30 साल हुकूमत में, 30 साल या 40 साल नून लीग की हुकूमत में, इसी के ऊपर अहमद साहब आपका रिस्पांस हम लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, और हमें बताया हनीफ साहब ने कि किस तरह से नून लीग जो है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन इस पर मैं जानना चाहूँगी, अहमद साहब आप कुछ डिस्कस इस पर कर रहे थे, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रोडिक्टरी उनकी हुकूमत ने सिंध में ऐसे कौन से इकदाम किए जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? सिंध हुकूमत ने हेल्थ के अंदर इतना तरीक़ साज काम किया है और उन्होंने उन्हें उसका दायरा कार जो उसको वसअत दी है वो सिंध से भी क्रॉस करके रहीमिया ख़ान में भी SIUT का एक हॉस्पिटल ज़ेर तामीर है, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ और उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। और उसके अलावा जनूबी पंजाब के सारे लोग सिंध में जाके अपना लीवर ट्रांसप्लांट, अपनी स्टंटिंग, अपना ओपन हार्ट सर्जरी, उसके अलावा अपने क्या कहते हैं और जो बड़े सीरियस अमराज और ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे सखर में जाते हैं, मेजॉरिटी जनूबी पंजाब के। और आपको अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको सेंट्रल पंजाब के लोग भी वहीं पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ फ्री है। और उसके अलावा पंजाब में क्या है, एजुकेशन प्राइवेट हो चुकी है, हेल्थ प्राइवेट हो चुका है। और उसके अलावा आपने ये देखा जब ये सैलाब आया, सैलाब नहीं, ये जब जो इसी हफ्ते की जो बारिशें हैं वहाँ पे ये शादरा, रचना टाउन, आपका राना टाउन, आपका ये पठानकोट और ये वो शेखुपुरे के साथ मुल्का राका मुरीद के तक 8-8 फुट पानी में डूबा हुआ है। 3 बच्चे वहाँ पे जो है ना अपनी जान से चले गए हैं, उसके ऊपर भी और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा आप शहर में आ जाएं, अगर लाहौर शहर की बात करनी है, LDA का ऑफिस जौहर टाउन में जो मेन रोड है वो अभी लोगों को शहर की आवाम को ये कंफर्म भी नहीं हुआ कि वो रोड तामीर होकर खुल चुकी है। लेकिन 2 हफ्ते बाद बारिश आ गई, वहाँ पे 15-15 फुट बड़े कोई 100 गड़े पड़ चुके हैं। ये कमीशन माफिया जो है इन्होंने सारा का सारा इस मुल्क को, इस पंजाब को लूट के खा लिया है, ख़त्म कर लिया है, हज़म कर लिया है। चुप कराने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबूत इनके यहाँ पे पड़े हुए हैं। शौकत खानम रोड में 8-8 फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। आपके ये जो क्या कहते हैं नॉर्थ साइड ऑफ लाहौर है, वहाँ पे पानी की वजह से आप लोग घुस नहीं सकते। अच्छा सर, ये तो डेफिनेटली है वो चीज़ें हैं ना जो हमने इवेंचुअली आगे जाके भी डिस्कस करनी है। बट अगर हम बात कर लेते हैं वापस उस पॉइंट बैक वन पे आते हैं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की बात करते हैं। हमने नून लीग को भी डिस्कस कर लिया, हमने पीपल्स पार्टी को भी डिस्कस कर लिया, दोनों ने बहुत सारे काम किए हैं, पंजाब में भी किए हैं, सिंध में भी किए हैं। आज़ाद कश्मीर में क्या करने की ज़रूरत थी जो नहीं कर पाए पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत में, जो अब नून लीग करने जाएगी? हनीफ साहब आपसे जानना चाहूँगी। जी मैडम, मैं तो पहले अपने भाई को इंतहाई मादरत के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि रहीम यार खान से जैसे आप सिंध में इंटर करते हैं तो एक दुनिया ही चेंज हो जाती है कि जिस तरह इन्होंने अपनी आवाम के ऊपर वहाँ पे जुल्म किया हुआ है, अंधेरों में रखा हुआ है। सिवाय कराची के आपको ना वहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नजर आएगा, ना आपको सैनिटेशन का कोई निज़ाम नजर आएगा। ठीक है सर, लेकिन ये वो बातें ना जो हमारी सिंध और पंजाब की है। आई एग्री विद ऑल दोस थिंग्स कि आज भी वहाँ कुत्ते काटने की वैक्सीन तक दस्तियाब नहीं है, लोग मर जाते हैं, दवाइयाँ इनके पास दस्तियाब नहीं। बिल्कुल जरूर दें। आना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन अगर मैं आप आए मैं भी जवाब दूंगा आपको। मैं तो चाह रहा था आप ये बात करें ताकि मैं हाईलाइट करूं सिंध को। आप प्लीज खान साहब आए, प्लीज बताएं, मुझे खुशी होगी। मैं आप अपने दिल पे हाथ रख के जब रहीम यार खान क्रॉस करते हैं, आगे इंटर होते हैं सिंध में, तो आपको रहीम यार खान को तो आप अभी कच्चा कह रहे थे, वहाँ पर तो आप कह रहे थे डाकू दंदनाते हैं, वहाँ पर तो आप कहते थे कि वहाँ पे ये है वो है। एक स्टेटमेंट आप खान साहब बाद मुकम्मल करें। आप मोहतरम प्लीज़। जी मैं बता रहा था कि मैडम जिस तरह आपने मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में ख़ास तौर के ऊपर हेल्थ के ऊपर फोकस किया है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 100% डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी। इसी तरह DHQ, THQ, RHC और BHU लेवल तक पहली दफ़ा है कि वहाँ पे
کوئی بھی سیٹ ڈاکٹر کی ویکن نہیں ہے. 100% ڈاکٹر کی اویلیبلٹی, میڈیسن کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا ہے, اور ہیلتھ کارڈ کو بھی دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے. جو کچھ عرصے کے لیے ہیلتھ کارڈ پہلے ایکٹیو نہیں تھا, اب جو ہمارے وہاں پہ جو غریب کسان ہیں, جو غریب آدمی ہیں, جو اپنا فیملی کا علاج نہیں کرا سکتا, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ سرکاری ہاسپٹل میں بھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی کروا سکتا. اسی طرح اگر میں بات کروں ایجوکیشن کی, ایجوکیشن کے حوالے سے نواز شریف ایمینس اسکول ایک نیا بننے جا رہا ہے. ہر تحصیل میں 2 اسکول بنیں گے. تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑے پرائیویٹ چین کا اسے آپ مقابلہ کر لیجیے گا. وہاں پہ ان کا جو سٹاف رکھا جا رہا ہے ٹیچنگ کا, وہ بھی ایک اعلیٰ معیار کا رکھا جا رہا ہے, اور وہاں پہ عام غریب آدمی کے بچے کو فری تعلیم فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے احمد صاحب, 2 لائنوں میں ایک مختصر سا جواب, اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہے. جی میں بھائی حنیف خان صاحب سے پوچھوں گا, جنوبی پنجاب کے لوگ روزگار لینے کے لیے کراچی جاتے ہیں یا پنجاب میں آتے ہیں, لاہور میں آتے ہیں, اسلام آباد میں آتے ہیں؟ لاہور میں کیا لائے, ذرا سچ کا سہارا لیں. سارا کراچی بیٹھا ہوا ہے, بستیوں کی بستی ہیں جنوبی, یہ کیا کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی, سارے کراچی جا کے روزگار لیتے ہیں. کراچی کی آبادی میں, سندھ کی آبادی میں میرا خیال کراچی میں کوئی 1.5 کروڑ بندہ ہوگا جو یہاں سے نقل مکانی کر کے ادھر گیا ہوا ہے. ٹھیک, جی ڈی پی آپ عروسہ میڈم آپ اپنے ابھی چیٹ جی پی ٹی کھول لیں, اس میں دیکھ لیں کہ پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان میں جو پر ہیڈ کیپٹا ہے, جو جی ڈی پی ہے, وہ کس کا ہائی ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. میری بات جھوٹ ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا, میں آپ کے پروگرام میں آ کے معذرت کروں گا. پر ہیڈ کیپٹل جو ہے, پر ہیڈ جو انکم ہے, وہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک, سوسائڈ کا ریٹ آپ نے کبھی سندھ میں سنا کسی بندے نے بھوک سے افلاس سے وہاں پہ خودکشی کی ہو؟ اور بھائی جان وہاں پہ سب کو روٹی ملتی ہے, خودکشیاں آپ کے یہاں پہ ہوتی ہیں. آپ ایک ہفتے کا اخبار نکالیں, 20 آپ کو خودکشیوں کی آپ کو جو ہے نا اس میں رپورٹنگ مل جائے گی. آج سے 1 ہفتہ پہلے میں یقین کریں اخبار دیکھ رہا تھا, 4 سوسائڈ تھیں غربت سے پنجاب. یہ سندھ میں آپ کو نہیں ملے گی, بھوک آپ کو سندھ میں نہیں ملے گی. نقل مکانی, جتنے کشتیاں ڈوبتی ہیں یہ ڈنکی لگا کے بیچارے ہمارے بچے جو روزگار لینے جاتے ہیں وہ کہاں کے جاتے ہیں؟ وہ سارے پنجاب کے ہوتے ہیں. کبھی سندھ کا دیکھا کہ کشتی میں بیٹھا ہوا وہاں پہ جو ہے بارڈر کراس کرتا ہوا مر گیا؟ سر آپ نے کیا, اور ایک بہت بڑی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو گناہ گار ٹھہرانے کے لیے, خراب کرنے کے لیے, ان کا مینڈیٹ کو شیڈو کرنے کے لیے, سندھ کو شیڈو کرنے کے لیے یہ ایک پرسیپشن کی گیم بنائی گئی ہے. میں تو آپ سے دعوت دیتا ہوں, آپ بے شک ایم پی اے صاحبان ہیں یا آپ جرنلسٹ لوگ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ٹریول کریں, آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں, اور آپ میرے ساتھ چلیں, انہی کے ڈیرہ غازی خان میں چلیں, راجن پور میں چلیں, مظفر گڑھ میں چلیں, آپ بہاول نگر میں چلیں, آپ ناروال میں چلیں. رات کو یہ آپ کے ساتھ ہے, ناروال, یہ سیالکوٹ, یہ ناروال, یہ شکر گڑھ, یہ شیخو پورہ, یہاں رات کو نکل نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے احمد صاحب, آپ نے اپنا جواب دے لیا. اب واپس یہ پرسیپشن پنجاب کی جو آپ نے مل کے سندھ کی جو پرسیپشن خراب کی ہوئی, اس طرح نہ کریں. آپ اس بات کو مانیں, اور آپ کو اگر یہ کہیں پہ یہ کلپ چلتا ہے تو آپ کو اس بات کی تائید ہے کہ سارا جنوبی پنجاب کے لوگ روزگار کرنے, کاروبار کرنے سندھ میں جاتے ہیں, نہ کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آتے ہیں. اچھا اب حنیف صاحب واپس, اب چونکہ بہت ہم بحث کر چکے ہیں پنجاب اور سندھ کی, کچھ کشمیر کی بات کرنا ضروری ہے. اب آزاد کشمیر کے اگر ہم الیکشنز پہ آ جائیں تو اتحادی حکومت رہی ہے, آپ دونوں نے مل کر حکومت کی ہے, تو آگے آنے والی حکومت میں پھر وہی سوال ہے کہ وہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اوور کم کرنا ضروری ہے جو شاید پہلے کہیں نہ کہیں مس ہو چکی ہیں آپ سے؟ دیکھیں, جب ابھی 2024 کے الیکشن ہوئے تھے جی, تو لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہم دونوں اتحادی ہیں. جی, دیکھیں ایک پازیٹیو بحث ہونی چاہیے, بہتری کے لیے ضرور بحث ہونی چاہیے, لیکن ملک کا جہاں پہ ملک کے استحکام کی بات ہو, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے گورنمنٹ بنائی ہے. اور الحمدللہ جو ہمارا ملک ایک دفعہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا,
آج ہمارے جو ریزروز ہیں اس وقت وہ ریزرو میرے کا تاریخی ریزرو 24 ارب ڈالر کے قریب آئی تھنک، جو اگر میں غلط نہیں بتا رہا تو ریزرو ہے ہمارے. میرے مہربان بھائی نے بات کی تھی کہ روزگار کی. دیکھیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو گندم پورے پاکستان کو، کے پی ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ایون سندھ تک گندم پنجاب سے جاتی ہے. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ میاں صاحب نے بھی کہا تھا اپنے جلسے میں کہ چھوٹے موٹے ہمارے اختلاف آپس میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی اور نون لیگ ہم اتحادی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے جس طرح مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پیپل پارٹی بھی اپنا اسی طرح کردار ادا کرے گی. اچھا، لیکن سر پنجاب کی عوام کے پیسے سے بنائی گئی گرین بسز کو کشمیر لے کے جانے کا فیصلہ آپ کے نزدیک درست تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اگر گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ نے بلوچستان میں بھی ہاسپیٹل بنا کے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے. بڑے بھائی ہمیشہ اگر چلی جائیں رکنی کے آگے تو وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی کارڈیالوجی ہاسپیٹل بنا کے دیا ہے. اسی طرح کئی مثالیں موجود ہیں ٹھیک ہے، کہ پنجاب بہت بڑے بھائی شکریہ. کا. بہت شکریہ حنیف خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے بات کی. اس کے اوپر واپس آئیں گے اور احمد صاحب سے اس کے اوپر ان کا رسپانس بھی لیں گے. یہاں وقت ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے آزاد کشمیر الیکشنز کے حوالے سے، جس پر ہم بات کنٹینیو کریں گے، لیکن یہاں پر اب کچھ بات کر لیتے ہیں پنجاب میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے. بارشیں تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، لیکن جو پنجاب کی صورتحال ہے، اور اگر ہم پنجاب کے معاملات دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وقت سے زیادہ اور پہلے سے زیادہ بارشیں اور شدت سے ہمیں بارشیں دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے نہ صرف نشیبی علاقے بلکہ ایسے علاقے جن سے ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ زیر آب آئیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ زیر آب آئے، اور لوگوں کی بڑی جو صورتحال ہے کافی خراب رہی. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں، پی ڈی ایم میں اور این ڈی ایم اے کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی جی ایم ڈی حمید اللہ صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک جو صورتحال ہے، ہم نے اگلے آنے والی جو نیا سپیل آنے والا ہے، ہمارا نیا مونسون سپیل جو ہمارا آنے والا ہے اگلے ہفتے میں، اس کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ ایک تو شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ کی وجہ سے اب یہ پیغام جو ہے وہ عام شہریوں تک پہنچے گا، جن کو ہم ایک خاص پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. ایک تو جو پچھلا سپیل گزرا ہے وہ قدرے تھوڑا شدت میں تھوڑا اب آنے والے سے زیادہ تھا. جی تو اس کی وجہ سے بارشیں جو ہیں، بارشیں جو آپ اگر لاہور سے اسلام آباد کی طرف جائیں تو موٹر وے سے جو رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں، اضلاع لاہور، اس کے بعد نارووال، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، پنڈی، یہ والے چکوال، جیلم، اس طرف بارش زیادہ ہوئی ہے. جی اور یہ پہاڑوں کے قریب ہیں، ان میں بارشیں عام طور پر دوسرے پنجاب سے، نیچے والا جو پنجاب ہے اس سے زیادہ ہوتی ہیں، عام طور روٹین میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک وقتی طور پر دریاؤں میں تھوڑا سا پانی بھی آیا، خاص طور پر چناب میں پانی آیا اور پھر انڈس میں بھی پانی آیا، لیکن اب صورتحال تقریباً نارمل ہو چکی ہے. اور جو پہاڑوں سے اس طرف سے انڈیا کی طرف سے پانی آتا ہے ندیوں میں، تو وہ چونکہ ہمارے ساتھ بارشوں کا جو ہے وہ سلسلہ وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. دریاؤں میں تو کسی حد تک انڈیا والے بتا دیتے ہیں، لیکن جو ندی نالے ہیں چھوٹے جو ہیں تو ان میں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کتنی طغیانی یا پانی کتنا آ رہا ہے. تو اس لیے وہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی آتا ہے. تو لیکن اس سے بچنے کا ایک ہم نے طریقہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم جب بھی سیزن شروع ہوتا ہے تو ہم تمام جو ندی نالوں کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی بارش کا موسم آتا ہے تو ہم ان کو الرٹ جاری کرتے ہیں. وہ تمام اضلاع جو جیسے نارووال ہے، سیالکوٹ ہے، گجرات ہے،
تو یہ بالکل پہاڑ کے نیچے جو فٹ ہلز ہیں ان کے آگے سامنے انڈیا کے یعنی جو پہاڑ ہیں ان کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں، تو ان کو پہلے سے ہم مطلع کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے جو ہیں ان تک تو پیغام پہنچ ہی جاتا ہے کہ پانی آ گیا ہے، تو آپ لوگ تو یہ وقت سے پہلے 10 دن پہلے جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی فور کاسٹ آتی ہے، ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے، تو اسی وقت تمام اضلاع کے جو ڈی ڈی میں کے چیئرمین ہوتے ہیں یعنی ڈپٹی کمشنر ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور سیزن جو ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پر ہر ضلع اس کی ولنریبلٹی جو ہے، جیسے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں جیسے جنگ ہے، جیسے مظفر گڑھ ہے، تو وہاں پر زیادہ پانی آتا ہے، وہاں پر زیادہ فلڈ کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اسی حساب سے اس ضلع کی ولنریبلٹی کے حساب سے وہاں پر جو فلڈ فائٹنگ کا اکوپمنٹ ہے وہ پہلے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک تو اطلاع ہم ارلی وارننگ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ والے باقاعدہ طور پر، چونکہ ہمارا ایک باقاعدہ طور پر سروے ہو چکا ہے، جو دریاؤں کے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسکیوز می تھوڑا سا جی جی سر سن رہے ہیں گلا، آپ. لیفٹ رائٹ جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے باقاعدہ ان کی جو ہر انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہے، اس کے میں فون نمبر بھی موجود ہے ان کا، تو وہ ان کے ساتھ جیسے ہی کوئی پانی کسی جگہ سے اگر جہلم سے منگلہ سے پانی نکلتا ہے تو اس نے جھنگ تک جانا ہے، یا اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو اگر اچھا سر، ہم نے ایک منصوبہ بھی شروع کیا تھا حفاظتی بند بنانے کا، جو کافی حد تک تو مکمل ہو گیا لیکن پوری طرح مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی جو پروسیس ہے اس کا ٹائم کتنا ریکوائر ہے ابھی، اور مزید کتنا وقت لگے گا ان حفاظتی بندوں کو بننے میں، تاکہ پانی کو ان رہائشی علاقوں میں آنے سے روکا جا سکے؟ کیونکہ ہم ہر سال یہی دیکھتے ہیں، کہ ہم اقدامات ضرور کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں فلڈنگ کی صورتحال ہمیں نظر آ ہی رہی ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اس میں دیکھیں جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جو اسٹیٹ کے انتظامات ہیں ہر جگہ پہ آپ جائیں، آپ ابھی دیکھیں جہاں پر پانی آ رہا ہے، جس نے پانی ابھی پہنچا نہیں اس سے پہلے وہاں پر لوگوں کو بھی اطلاع ہو چکی ہے، ان کے فون نمبر پہ میسیجز، مسجدوں میں اعلانات ہو چکے ہیں، جو متوقع جو لیول ہوتا ہے پانی کا اس حساب سے وہاں پر ریلیف کیمپ بھی بن چکے ہیں۔ اب جو کچھ ذمہ داری ہے تو اسٹیٹ کی ہے، وہ اسٹیٹ تو پوری کر رہی ہے۔ اب دوسرا حصہ آتا ہے کہ جب لوگ جو ہے نا ان کو بھی تو چاہیے جو ہم ان کو ان کی بہتری کے لیے جو ہدایات دیتے ہیں ان پہ بھی عمل کریں۔ ایک میں مثال دینا چاہوں گا، اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، اب جب اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو جا کے جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلا گٹر میں شاپر کے اندر کوئی چیز ڈال کے پھینکی ہوتی ہے، تو جو عام جو شہری ہماری جو سول سوسائٹی ہے، جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ سالڈ ویسٹ خاص طور پر جب مونسون کا موسم ہے تو اس کو اوپن بھی نہ پھینکیں، اور کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ گٹر میں پھینک دیتے ہیں، جی تو اس سے وہ چوک ہو جاتا ہے، چوک ہونے کی وجہ سے پانی باہر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو ایک تو یہ سچویشن جو ہے نا خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اگر پانی آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جو ان کے بیسمنٹس ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی اربن فلڈنگ کا چانس ہو سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیسمنٹ میں نہ جائیں، نہ اپنا سامان رکھیں۔ ہماری طرف سے تو تیاری مکمل، اعلانات ہو رہے ہیں، ہر کوئی بندہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اب آپ کا جو چینل ہے اب آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم اپنا سامان لے کر اور ان کو باقاعدہ طور پر جو بند آپ نے بات کی ہے، بند ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور ہر جو چیئرمین ڈی ڈی ایم میں ہے وہ ہر سال باقاعدہ طور پر ایک جوائنٹ جو وزٹ ہوتے ہیں جس میں 3-4 ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، وہ باقاعدہ بند کی انسپیکشن کرتے ہیں، اور جہاں کہیں پر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی کٹ لگا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ بریچ کو وہ پر کر کے پھر سرٹیفکیٹ جمع کراتے ہیں، اور اچھا وہ سر، 15 جون یہ آج تمام حالت میں ہوتا ہے۔ اقدامات تو ہم کریں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم فون میسیجز بھی کریں، مسجدوں میں اعلانات بھی کروا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں جو ان لوگوں کو پہلے وہاں پر رہائش کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ مطلب ایک پوری سوسائٹی جب بلڈ ہو گئی وہاں پر، اور پھر وہاں پر جو ہے ہمیں ہر سال اس طرح کی فلڈنگ کا خدشہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ سوسائٹیاں وہاں پہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں، کاٹ رہی ہوتی ہیں، کیا ہم تب نوٹیفائی نہیں کرتے؟ کیا تب ہم نہیں بتاتے کہ یہاں پر پانی آنے کا خدشہ ہے، یہاں پر ہمیں سوسائٹیز بلڈ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک تو یہ جو دیکھیں
آپ اگر دیکھیں تو کچھ تاریخ میں اگر دیکھیں تو آپ کو لاہور شہر نظر آ رہا ہے کہاں پر تھا، راوی کے کنارے تھا. آپ آگے چل کے ملتان دیکھیں کہاں پر تھا، چناب کے کنارے تھا. تو پہلے آبادیاں ہوتی دریاؤں کے کنارے پہ تھیں، کیونکہ پانی کا ذریعہ جو ہے، زندگی جو ہے اس کے لیے پانی کا ہونا اشد ضروری ہے. تو وہ اس کی وجہ سے زراعت بھی، جو پینے کا پانی بھی ہے، وہ دریاؤں کے ساتھ لوگ رہتے بھی وہاں تھے. تو اس لیے لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیتی زمین ہے، ہم ان کو اس سے بے دخل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں کسی کا اپنی زمینوں میں گھر بنایا ہوا تو ہم روک تو نہیں سکتے. لیکن ایک چیز ہم یقینی کرتے ہیں، جیسے ابھی پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ 15 جولائی جون تک جو ہے ہر جو ڈی ڈی ایم اے کا چیئرمین اس نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ جناب ہر جو ایک سامان جو ہے ریسکیو کا، ریلیف کا اور باقی جتنا فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ ہے ان کی فنکشنالٹی کو چیک کر لیا گیا ہے، وہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے. اور پھر یہ صرف نہیں چیک ہوتا، پھر اس کے بعد اس پہ موک ایکسرسائز ہوتی ہے، اور موک ایکسرسائز میں یہ سارے ڈپارٹمنٹ مل کے ایک ریئل سینیریو میں یہ کام کرتے ہیں. ایک سائڈ یہ ہوتی ہے. دوسری سائڈ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی واٹر ویز ہے، ایک ہوتا ہے جو جہاں تک پانی جا سکتا ہے، ایک تو فلڈ کا اننڈیشن کا جو ہے نا لیول ہوتا ہے، جی دوسرا ہوتا ہے جو ایکٹیو واٹر ویز. تو وہ ایکٹیو واٹر ویز کے اندر تو کسی صورت بھی یہ زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر. اب یہ پیچھے ایک ادھر مریدکے کے قریب جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا کوئی لائن، انہوں نے جو کلورٹ ہے اس کے ساتھ آگے ڈال دی تھی، تو وہ ہم نے بٹوائی تھی. تو باقی زیادہ بہتر جو ہے اس کو اگر ٹارگٹ اسپیسیفک بتائیں گے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہم رسپونڈ اس پہ کر سکیں گے. اچھا حمید اللہ صاحب، اگر میں بات کروں بارش کے پانی کے حوالے سے، ایک طرف تو ہماری انڈیا کے ساتھ کرائسس چل رہا ہے، انڈیا جب چاہے پانی چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری طرف انڈیا نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ پاکستان کو ہر طریقے سے تنگ کرے گا، جس میں وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے نہ صرف حربے اپنا رہا ہے بلکہ وہ کوشش بھی کر رہا ہے. تو ہمیں بھی اس وقت صاف پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ہم بارش کے پانی کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات شروع کر چکے ہیں، لیکن ہم لانگ ٹرم ایسے کون سی پلاننگز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بارش سے آنے والی پانی کو اس فلڈنگ کا ذریعہ بنانے کی بجائے اس کو استعمال میں لے کے آئیں، تاکہ ایک تو وہ پانی استعمال ہو، دوسرا ہم اس فلڈنگ سے بچ سکیں؟ ونڈرفل کوسچن، آئی ریئلی اپریشیٹ دس کوسچن. یہ ضرور یہ ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ کبھی بھی انٹرویو ہوا تو یہ ضرور سوال کریں کہ ہم اس معاملے میں کہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیں ہم ایک طرف نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ہم اس کو زحمت بنا رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا ایک صاف پانی ہے، ایک طرف ہم اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم پانی کو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو اس کے لیے دیکھیں آج سے اگر کوئی دیکھیں، آج سے 50 سال پہلے سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں تو 50 سال پہلے ہو سکتا ہے ٹریفک کا بھی ڈپارٹمنٹ نہ ہو. تو ایوالو ہو رہا ہے نا، جو چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو ہمیں پانی کی شدت، پانی ہر طرف اویلیبل تھا، اس لیے کوئی کسی طرح کی ہمیں اس طرح کی یہ کنزرویشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن اب پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے جو تو یہ جو آپ نے بات کیا یہ بہت اہم ہے. ہمیں اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی اس کے لیے زیر زمین کا ہمارا جو ذخیرہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم یہ صاف پانی جو ہے یہ چھتوں سے، یہ جیسے بھی اس کو واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں زمین میں یہ صاف پانی کو لے کے جانا ہے تاکہ ایک ہمارا جو واٹر لیول ہے وہ اوپر چلا جائے. دوسرے نمبر پر وہ جو پانی جائے گا کہیں گلی میں، بازار میں، تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا. تو ایک پرابلم کا سلوشن بھی ہو گیا اور دوسرے پرابلم کا سلوشن بھی ہو گیا. تو یہ دونوں جو پرابلم ہے ان کا سلوشن اسی میں ہے جو آپ نے بات کیا. اور اس کے لیے بہت سارا ایک تو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بھی بنا دیے گئے اسٹوریج کے لیے مختلف جگہوں پر. لاہور کے اندر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے یہ زو کے قریب بنا دیا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایک جو واٹر ریچارج ویلز جو ہے نا وہ بنا دیے گئے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نیچے جو ہے نا وہ پرکولیٹ کر جاتا ہے، نیچے زمین میں چلا جاتا ہے اور واٹر جو ہے اس کو ٹیبل کو ریز کرتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب پہلے تو یہ اپنے گورنمنٹ پبلک لیول کی بات ہے، پبلک یعنی گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ سول سوسائٹی بھی جو ہے اس کو بھی ساتھ اس میں شامل کیا گیا ہے. انڈیویجولی سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. بہت شکریہ حمید اللہ صاحب، ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے مختلف پہلوؤں پر جواب دیا کہ حکومت کیا کری ہے، کس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. احمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو ایک اسی کے اوپر میں آپ کے ریمارکس جاننا چاہوں گی کہ جو صورتحال فلڈنگ کی ہے
اگر ہم وابٹا کے چیئرمین کے بیان کی بات کریں تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ انڈیا جو ہے وہ دھڑا دھڑ ڈیمز بنا رہا ہے، ہماری طرف سے ہم سستی کا شکار ہیں؟ دیکھیں ڈیم تو بہت عرصے سے یہاں پہ نہیں بن رہے، اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہیں، فنڈز کے ایشوز بھی ہیں، سیاسی زیادہ ہیں کیونکہ آپ کے ملک میں استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو آپ اتنے بڑے میگا پروجیکٹس کر سکتے ہیں جہاں پہ کبھی یہاں پہ نیشنلزم کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں لسانیت کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایشو آپ کے ملک میں بے شمار آپ کو پتہ ہے کہ فارن ایلیمنٹس بھی یہاں پہ لوگوں کو ہمارے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بارڈروں کی سچویشن آپ کے سامنے ہے اور انفلٹریشن بھی آپ کے سامنے ہے، تو ڈیمز بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں یہ حمید اللہ صاحب بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں بات یہ آ رہی تھی کہ وہ بڑے خوبصورتی سے ہر سال میں دیکھتا ہوں ایک حمید اللہ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، وہ اپنی وہ بتاتے ہیں یہ کر دیا، اس کے اوپر ہم نے وہ بھی چیک کر لیے وہ بھی چیک کر لیے۔ یار ہمارے ملک کے جب اختتام ہوتا ہے سیلاب کا سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، بالکل اربوں کی جو ہے نا لوگوں کے جانور بہہ جاتے ہیں، اربوں کے لوگوں کی املاک، اچھا املاک بھی ان لوگوں کی جن کی کل جمع پونجی بھی 10 لاکھ بھی نہیں ہوتی، کوئی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے۔ ہر سال ایسی باتیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے۔ آج آپ بھی اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے مینس کہ اپنے ضمیر سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ بزدار حکومت سے لے کے آج تک ہر سال یہ سیلاب، ہر سال یہ جو ہے نا اربن فلڈنگ، ہر سال یہ بارشیں، یہ ایسی غریب کا ککھ کنڈا بہا کے لے جاتی ہے، اور ایسی دو چار باتیں ہوتی ہیں، ہم اے سی لگا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر سر لیتے آئی ایگری ہیں۔ ود یو، اسی لیے میں نے یہ سوال ان سے کیا میں آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آئندہ بھی ظاہر ہے یہ پروگرام آپ کریں گی فلڈنگ کے اوپر کریں گی، میں اب انتہائی افسوس کی بات یعنی انتہائی افسوس سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شادرہ اور مرید کے درمیان اور تھوڑا شیخو پورے کی جو باؤنڈریز کے ساتھ یہ سارا اتنے سارے ٹاؤن مکمل آبادی، اندازہ کریں مکمل آبادی، کھیت کھلیان نہیں ہے، مکمل آبادی، یہ 8-8 فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جی جی اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بند ٹوٹنا ہے۔ بالکل تو سر ہمارے مصوف یہ پی ڈی ایم اے والے صاحب یہ حمید اللہ صاحب فرما رہے تھے سب اوکے کی رپورٹ ہے، ہم نے جو ہے نا سارے بند چیک کر لی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ اگلے پروگرام ویسے ہی آپ سے معذرت کر لیں گے کہ میں جناب میں یہاں سے نہیں، میں اب یہ جو ہے نا آج بیزی ہوں، میں فلانا ہوں۔ 10 تو ایک سال میں افسر آتے ہیں، پی ڈی ایم اے میں کوئی نوکری کرنا نہیں چاہتا، یہ آپ کے فلڈ کے دوران ہی یہ دیکھ لیجیے کہ یہ فوڈ کیا کہتے ہیں اتھارٹی میں لگے ہوں گے، یہ ڈی جی کوئی جا کے لگے ہوں گے ایکسائز میں کوئی ادھر ادھر، یا کون کس ملک کو سرو کرنا عوام کی جان و مال کے لیے تو کوئی بیوروکریٹ کوئی افسر تیار ہی نہیں ہے، ول ہی ختم ہو گئی ہے۔ سر آپ مشکل گلزار جواب ہے نا، صاحب سے بھی پیچھے چلے جائیں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہر سال آپ کوئی جو ہے اس سے بھی پچھلی حکومت میں آپ آ کے دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب دیکھ لیں، ہر سال ایک ہی سین رپیٹ ہوتا ہے، غریب مارا جاتا ہے، اس کی جمع پونجی اڑ جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، اور یہ دو چار باتیں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے موجودہ اربن فلڈنگ کے حوالے سے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہر سال، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہی سینز ریپیٹ ہوتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، اعلانات بھی کیے جاتے ہیں، لوگوں کو باہر نکالا بھی جاتا ہے، لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں غریب کا نقصان ہوتا ہے اور ہم اس سے ہونے سے نہیں بچا پاتے۔ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سولوشنز کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ہوگی ملاقات، اللہ حافظ۔